अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैफुल्लाह, द सोड ऑफ अल्लाह तबारक व तआला, आज इस कड़ी की 62वीं सीरीज़ आपके सामने पेश खिदमत करने जा रहा हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। खुश्क जिस्मों से खुश्क जिस्मों से कैसे बोल सकोगे? इन्हें खिलाया पिलाया गया तो वो बोलने के काबिल हुए। सालार आलार को अंबार के सालार ज़बरक़ान बिन बद्र का सलाम पहुँचे। कासिद ने कहा, खालिद ने पूछा, वालेकुम अस्सलाम, वो पैगाम क्या है जो लाए हो? कासिद ने कहा, मदाइन में बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो रहा है और एक लश्कर ईसाई कबीलों का तैयार हो रहा है। वो कहते हैं इब्न वलीद उनके इलाकों से चला गया है और वो जो थोड़े से दस्ते छोड़ गया है इन्हें एक ही हमले में ख़त्म करके इनके इलाके वापस ले लेंगे। दोनों कासिदों ने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तमाम तर तफसील बताई और कहा कि खालिद को दोमतुल जंदल के हालात इजाज़त ना दें तो ना आए। दस्ते जो फारस की शहनशाही के इलाके में हैं वह उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में लड़ रहे थे। खालिद दोमतुल जंदल पर कब्ज़ा मुकम्मल कर चुके थे। उन्होंने वहाँ का इंतज़ाम एक नायब सालार के हवाले किया और फौरी तौर पर कूच का हुक्म दे दिया। मौर्रिखों के मुताबिक खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन अल्फाजों में कसम खाई कि अल्लाह तबारक व तआला की कसम, बनी तबलग पर इस बार इस तरह झपटूंगा कि फिर वो कभी इस्लाम के खिलाफ सर उठाने के काबिल न रहेंगे। मौर्रिखों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुजाहिदीन से कहा कि इतनी तेज चलो कि सहरा की हवाएं पीछे रह जाएं, पियादे घोड़े से आगे निकल जाएं। ये एक इम्तिहान है जो बड़ा ही सख्त है। ये एक दौड़ है आतिश परस्तों और हक परस्तों की। आतिश परस्तों को अपने ही इलाके में पहुंचना है और ये मुसाफत कुछ भी नहीं है और हम अपने मकाम से काफ़ी दूर हैं। 300 मील की मुसाफत काफ़ी है। हक परस्त बड़ी दूर से चले थे। उनके सामने सैकड़ों मील की मुसाफत ही नहीं थी बल्कि एक जालिम सहरा था जहाँ मीलों मील वसआत में सहराई टीले थे और बाकी सब रेत का समंदर था। इससे बड़ा मसला पानी का और इससे बड़ा मसला रफ्तार का था जो कम नहीं की जा सकती थी। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना था। चांद और सितारों ने इन्हें चलते देखा, सूरज की शुआओं ने इन्हें चलते देखा, सहरा की आंधी भी इन्हें न रोक सकी। आंधी, सूरज, प्यास और भूख जिस्मों को माजूर किया करती है और वो तपते हुए सहराओं में प्यास से मर जाते हैं। वो जिस्म होते हैं और वो जो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क़यादत में दोमतुल जंदल से चले थे वो अपने जिस्मों से दस्तबरदार हो गए थे। उनकी क़ुव्वत इरादी का और क़ुव्वत ईमानी का करिश्मा ये था कि उन्होंने जिस्मानी ज़रूरत से निगाहें फेर ली और रूहानी क़ुव्वतों को बेदार कर लिया था। उनकी ज़बान पर अल्लाह का नाम था, दिलों में ईमान और यकीन महकम था। अपने ही आवाज़ उन पर वजद तारी कर रही थी। जंगी तराने गाने वाले लश्कर के वस्त में ऊँटों पर सवार थे। उनकी आवाज़ आगे भी और पीछे भी जाती थी। लश्कर के कदम दफ़ों नफरियों की ताल पर उठते थे और ये ताल बड़ी तेज़ थी। कुछ फासला तय करने के तराने और दफ खामोश हो जाते और लश्कर कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर देता। हज़ारा हक परस्तों की आवाज़ एक हो जाती। फिर ये आवाज़ एक गूंज बन जाती
اور یوں لگتا جیسے صحرا اور صحرائی ٹیلوں پر وجد طاری ہو گیا ہے۔ اسلام کے شہدائیوں کا لشکر اپنی ہی آواز سے مسحور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بہمن جازویہ نے اپنے تیار کیے ہوئے لشکر کو آخری بار دیکھا اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو حسید کی طرف اور دوسرے کو خنافس کی طرف روانہ کر دیا۔ اب اس نے کمان نئے سالاروں کو دی تھی۔ حسید والے حصے کا سالار روزبہ تھا اور خنافس والے حصے کا سالار زرمہر۔ ان کے لیے حکم تھا کہ اپنے اپنے مقام پر جا کر خیمہ زن ہو جائیں اور بنی طبلہ اور دوسرے عیسائی قبیلوں کے لشکر کا انتظار کریں۔ قعقاع کے جاسوس نے صحیح اطلاع دی تھی کہ مدائن کے لشکر حسید و خنافس میں اجتماع گاہ بنائیں گے اور اگلی کارروائی یہیں سے کریں گے۔ عیسائیوں کا لشکر ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایرانیوں کی طرح عیسائی دو حصوں میں تیار ہو رہے تھے۔ ایک کا سردار حزیل بن عمران تھا اور دوسرے کا ربیہ بن بزیر۔ یہ لشکر حسید و خنافس سے کچھ دور دو مقامات صنع اور جمیل پر جمع ہو رہے تھے۔ مدائن کے لشکر کے دو حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ یہ بہت بڑی جنگی طاقت تھی۔ مسلمانوں کی تعداد ہر جنگ میں دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہی رہی ہے، لیکن اب مسلمان آٹے میں نمک کے برابر لگتے تھے۔ اسلام کے فدائیوں کا لشکر اتنے بڑے لشکر سے کبھی اسلامی لشکر کا سامنا اتنے بڑے لشکر سے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان چاروں خیمہ گاہوں میں رات کو سپاہی اس طرح ناچتے اور گاتے تھے جیسے انہوں نے مسلمانوں کو بڑی بری طرح شکست دے دی ہو۔ انہیں اپنی فتح صاف نظر آ رہی تھی۔ حالات ان کے حق میں تھے، نفریں ان کی بے پناہ تھی، ہتھیار ان کے بہتر تھے، گھوڑوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ انعام و اکرام جو انہیں پیش کیے گئے تھے وہ پہلے کبھی نہیں دیے گئے تھے۔ مال غنیمت کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ تمام مال غنیمت ان سب کا ہوگا، ان سے کچھ نہیں لیا جائے گا، ان سے صرف ان پرانے سپاہیوں پر سنجیدگی سی چھائی ہوئی تھی جو مسلمانوں کے ہاتھ دیکھ چکے تھے۔ وہ کوئی سنجیدہ بات کرتے تھے تو نوجوان سپاہی ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایسی ایک اور رات فارس کے لشکر نے گاتے بجاتے اور پیتے پلاتے گزار دی۔ صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور حسید کے خیمہ گاہ میں مدائن کے لشکر کا ایک حصہ سویا ہوا تھا۔ انہیں جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان قلعے میں ہیں اور تعداد میں اتنے تھوڑے کہ وہ باہر آنے کی جرات نہیں کریں گے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے کچھ دور مسلمانوں نے آ کر ڈیرے ڈالے تھے اور وہ واپس چلے گئے ہیں۔ مسلمان ایک شام پہلے ہی وہاں سے گئے تھے۔ آتش پرستوں کی خیمہ گاہ کے سنتری جاگ رہے تھے، یا چند ایک وہ لوگ بیدار تھے جو گھوڑوں کو آگے چارہ ڈال رہے تھے۔ پہلے سنتریوں نے واویلا بپا کیا، پھر گھوڑوں کو چارہ وغیرہ ڈالنے والے چلانے لگے، ہوشیار، خبردار، مدینے کی فوج آ گئی ہے۔ خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی۔ سپاہی ہتھیاروں کی طرف لپکے، سوار اپنے گھوڑوں کی طرف دوڑے، لیکن مسلمان صحرائی آندھی کی طرح آ رہے تھے۔ ان کی تعداد آتش پرستوں کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن یہ غیر متوقع تھا کہ وہ حملہ کریں گے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 5000 تھی۔ ان کا سالار قعقاع بن عمرو تھا۔ گزشتہ شام خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے آرام کرنے کی بجائے صورتحال معلوم کی۔ انہوں نے شام کو ان مختصر سے دستوں کو حسید و خنافس سے واپس بلا لیا تھا۔ اس سے آتش پرستوں کے حوصلے اور بڑھ گئے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ان کے اتنے بڑے لشکر سے خوف کھا کر بھاگ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ 5000 نفری اور ایک سالار ابو لیلہ کو دی۔
اور اسے مدائن کے اس لشکر پر حملہ کرنے کو روانہ کر دیا جو خنافس کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سالاروں سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو میرے دوستوں، تم دونوں صبح طلوع ہوتے ہی بیک وقت اپنے اپنے ہدف پر حملہ کرو گے۔ خنافس حسید کی نسبت دور ہے۔ ابو لیلہ، تجھے تیز چلنا پڑے گا۔ کیا تم دونوں سمجھتے ہو کہ دونوں لشکروں کو ایک ہی وقت کیوں حملہ کرنا ہے؟ قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ ابن ولید، تیری اس چال کو ہم ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فتح اور شکست اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے۔ تمہارے ساتھ صرف 5000 سوار اور پیادے ہیں۔ میں دشمن کی تعداد کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ لڑائی نہیں ہوگی بلکہ یہ چھاپا مار جنگ ہوگی۔ اتنے بڑے لشکر پر اتنے کم آدمیوں کا حملہ چھاپا ہی ہوتا ہے۔ وقت بہت کم ہے میرے رفیقوں، جاؤ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ خود عین التمر میں اس خیال سے تیاری کی حالت میں رہے کہ قبیلے جو سنی اور زمیل میں اکٹھے ہو رہے تھے وہ فارس کے لشکر کے ساتھ جا ملنے کو چلیں تو وہ انہیں وہیں الجھا دیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی ذہانت کا کمال تھا کہ انہوں نے دشمن کی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ ان کا لشکر ابھی 4 حصوں میں بٹا ہوا مختلف مقامات پر تھا۔ ان چاروں حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی چال چلی کہ چاروں حصے الگ الگ رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کو نہ پہنچ سکیں اور ہر ایک حصے کو الگ الگ شکست دی جائے۔ یورپین مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حکم تھا، دشمن کو تباہ کر دو۔ ان مورخوں نے اس حکم کا مطلب یہ لیا ہے کہ جنگی قائدی اکٹھے نہ کیے جائیں، دشمن کا صفایا کر دو۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اتنے طاقتور دشمن کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اتنی تھوڑی اور تھکی ہوئی نفری سے اتنے طاقتور دشمن کو ختم کر سکتے ہیں۔ سالار قعقاع بن عمرو تو وقت پر اپنے ہدف پر پہنچ گئے۔ دشمن کے لیے ان کا حملہ غیر متوقع تھا۔ حسید کی خیمہ گاہ میں افراتفری بچ گئی۔ مسلمان بند توڑ کر آنے والے سیلاب کی مانند آ رہے تھے۔ 5000 نفری کو سیلاب نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن ان 5000 کی تندی اور تیزی سیلاب سے کم نہ تھی۔ آتش پرستوں کا سالار روزبہ اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ اس نے قاصد کو اپنے اس لشکر کے سالار زرمہر کی طرف جو خنافس میں خیمہ گن تھا اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ مسلمانوں نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور صورتحال مخدوش ہے۔ قاصد بہت تیز وہاں پہنچا، فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ سالار زرمہر اپنے ساتھی سالار روزبہ کے اس پیغام پر ہنس پڑا۔ اس نے کہا کہ روزبہ کا دماغ چل گیا ہے، مسلمانوں میں اتنی جرأت کہاں کہ باہر آ کر حملہ کریں۔ قاصد نے اسے بتایا کہ وہ کیا دیکھ آیا ہے۔ زرمہر اپنے لشکر کو وہاں سے کبھی بھی نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ اس کے سالار اعلیٰ بہمن جازیہ کا حکم تھا کہ کسی اور جگہ کچھ بھی ہوتا رہے، کوئی لشکر بغیر اجازت ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ لیکن قاصد نے زرمہر کو پریشان کر دیا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ لشکر کو خنافس میں رہنے دے اور خود حسید جا کر دیکھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ جب حسید پہنچا تو اپنے ساتھی سالار روزبہ کو مشکل میں پھنسا ہوا پایا۔ قعقاع کا حملہ بڑا زبردست حملہ تھا۔ اس نے دشمنوں میں بے خبری میں جا لیا۔ دشمن کو سہولیت یہ حاصل تھی کہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس افراد کے بل بوتے پر آدھا لشکر بڑی عجلت میں لڑنے کو تیار ہوا تھا۔ زرمہر بھی آ گیا تھا۔ اس نے روزبہ
کا ساتھ دیا، توقع یہی تھی کہ آتش پرست مسلمانوں پر چھا جائیں گے۔ قعقاع خالد رضی اللہ تعالی عنہ والی شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا، وہ روبہ کو للکار رہا تھا، وہ روبہ قلب میں تھا۔ قعقاع نے بار بار للکار کا جواب نہ دیا، پر وہ سامنے آ گیا۔ قعقاع نے اپنے محافظوں کے نارغے میں اس کی طرف بڑھنے جا رہے تھے، وہ اپنے محافظوں کے حصار سے نکل آیا۔ ادھر قعقاع اپنے محافظوں کو چھوڑ کر آگے ہوا، دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے، وار روکے، پینترے بدلے، اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قعقاع کی تلوار روزبہ کے پہلو میں بغل کے نیچے اتر گئی۔ قعقاع نے تلوار کھینچ لی اور گھوڑوں کو روک کر پیچھے کی طرف موڑا۔ روزبہ گھوڑے پر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قعقاع نے پیچھے سے آ کر تلوار اس کی پیٹھ میں خنجر کی طرح ماری، جو روزبہ کے جسم میں کئی انچ اتر گئی۔ روزبہ گھوڑے سے اس طرح گرا کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ زرمہر قریب ہی تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس مسلمان کمانڈر کا نام نہیں لکھا جس نے زرمہر کو دیکھ لیا اور اسے للکارا۔ زرمہر مقابلے کے لیے سامنے آیا اور اس کا بھی وہی انجام ہوا جو اس کے ساتھی روزبہ کا ہو چکا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اسے اس کے گھوڑے نے گھسیٹا نہیں تھا، وہ خون میں لت پت اپنے گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ مدائن کے اس لشکر میں ایک تو وہ کمانڈر اور سپاہی تھے جو پہلے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ چکے تھے اور انہیں بے جگری سے لڑتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ انہیں اپنی شکست کا یقین تھا، ان کے حوصلے اور جذبے میں ذرا سی بھی جان نہیں تھی۔ وہ کٹ رہے تھے یا لڑائی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہمن جازویہ نے جن نوجوانوں کو بھرتی کیا تھا وہ تیغ-زنی، تیر اندازی وغیرہ میں تو تیز تھے، مگر ان میں جوش و خروش بھی تھا، لیکن میدان جنگ پہلی بار دیکھا تھا اور مسلمانوں کو لڑتے بھی انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے تڑپتے ہوئے اور پیاس سے مرتے ہوئے زخمی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ زخم خوردہ گھوڑوں کو بے لگام دوڑتے اور انسانوں کو کچلتے بھی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب انہیں اتنی غارت گری اور اتنا زیادہ خون خرابہ دیکھا کہ زمین لال ہو گئی، تو انہیں ان پرانے سپاہیوں کی باتیں یاد آنے لگیں جو مسلمانوں سے لڑے تھے اور بھاگے تھے۔ اب وہ سپاہی زخمی ہو کر گر رہے تھے یا بھاگ رہے تھے۔ نوجوانوں کے حوصلے جواب دے گئے، تلواروں اور برچھیوں پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آتش پرستوں کے لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی ٹوٹ رہا تھا۔ انہوں نے جب دو اور نعرے سنے تو وہ فرار کا راستہ دیکھنے لگے۔ یہ کسی مسلمان کا نعرہ تھا۔ خدا کی قسم، زرتشت کے پجاریوں کے دونوں سالار مارے گئے ہیں۔ یہ للکار بلند ہوتی چلی گئی۔ پھر دشمن کے اپنے سپاہیوں نے چلانا شروع کر دیا، روزبہ اور زرمہر مارے گئے ہیں، ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ یہ للکار بھی سنائی دی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آ گیا ہے، خالد بن ولید کا لشکر آ گیا ہے۔ اس نعرے نے مدائن کے لشکر کا رہا سہا دم ختم کر دیا اور لشکر بکھر کر فردن فردن بھاگ اٹھا۔ بھاگنے والوں کا رخ خنافس کی طرف تھا، جہاں مدائن کے لشکر کا دوسرا حصہ خیمہ زن تھا۔ خنافس کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے سالار ابو العیلہ کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا تھا کہ خنافس اور حسید پر بیک وقت حملے ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ خنافس حسید کی نسبت دور تھا۔ ابو العیلہ اپنی 5000 فوج کو لے کر چلے تو بہت تیز، لیکن بر وقت نہ پہنچ سکے۔ حسید پر قعقاع نے پہلے حملہ کر دیا۔ تاخیر کا نقصان یہ ہونا تھا کہ دشمن بیدار ہوتا، لیکن تاخیر بھی سود مند ثابت ہوئی۔ وہ اس طرح کہ ابو العیلہ کے پہنچنے سے ذرا ہی پہلے خنافس کے لشکر کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے روزبہ اور زرمہر کو مار ڈالا ہے اور لشکر بری طرح کٹ رہا ہے۔ ابو العیلہ جب دشمن کے سامنے گئے تو دشمن کو لڑائی کے لیے تیار پایا۔ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ ابو العیلہ کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا تھا۔ وہ ہلہ نہیں بول سکتے تھے، انہیں چالوں کی جنگ لڑنی تھی۔ بس انتظار میں
کہ دشمن پہل کرے، حسین سے بھاگے ہوئے سپاہی خنافس کی خیمہ گاہ میں پہنچنے لگے۔ سب سے پہلے گھڑ سوار آئے، ان میں بہت سے زخمی تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بلا وجہ نہیں بھاگے، انہوں نے مسلمانوں کی لشکر کی تعداد اور ان کے لڑنے کے قہر و غضب کو مبالغے سے بیان کیا، اور ایسی دہشت پھیلائی کہ خنافس کے لشکر کا حوصلہ لڑے بغیر ہی ٹوٹ گیا۔ بھگوڑوں نے یہ خبر بھی سنائی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ خود آ گئے ہیں۔ خنافس والے لشکر کی کمان اب ایک اور آتش پرست سالار محبوزان کے پاس تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ محبوزان اور دیگر تمام سالاروں کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان قلعوں میں بند ہیں، ان کی نفریں بہت تھوڑی ہے، اور یہ بھی کہ خالد جا چکا ہے، لہٰذا قلعوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے۔ لیکن اب صورتحال بالکل ہی بدل گئی تھی۔ مدائن کے سالار محبوزان نے روزبہ کے لشکر کی حالت سنی اور اپنے لشکر کی ذہنی حالت دیکھی، اور یہ سنا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر آ گئے ہیں، تو اس نے لڑائی کا ارادہ ترک کیا اور اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ ابو لیلہ نے بڑے بغیر لڑے ہوئے فتح حاصل کر لی تھی۔ اس نے اپنے ایک دو آدمی محبوزان کے لشکر کے پیچھے بھیجے، وہ چھپتے چھپاتے جائیں اور دیکھیں کہ یہ لشکر کہاں جاتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ عین التمر میں تھے۔ انہیں پہلے اطلاع یہ ملی کہ حسین کا لشکر بھاگ گیا ہے۔ کچھ دیر بعد ابو لیلہ کا بھیجا ہوا قاصد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور یہ خبر سنائی کہ خنافس والا لشکر بغیر لڑے پسپا ہو گیا ہے اور مضیح پہنچ کر عیسائیوں کے ساتھ جا ملا ہے۔ وہاں جو عیسائی قبیلوں کا لشکر جمع تھا، اس کی کمان حزیل بن عمران کے پاس تھے۔ اس طرح مضیح میں دشمن کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے۔ وہ آتش پرستوں کے مرکزی مقام مدائن پر حملہ کر سکتے تھے۔ مدائن فارس کی جنگی طاقت کا دل تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ وہ اس دل میں خنجر اتار سکتے ہیں یا نہیں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن پر حملہ کرتے تو فتح کا ایک امکان تھا، لیکن عقب سے لشکر حملہ کر سکتا تھا جو مضیح میں جمع ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے مضیح کی اجتماع گاہ کو ختم کیا جائے۔ یہ فیصلہ اور ارادہ کر لینا کہ اس لشکر کو ختم کیا جائے آسان تھا۔ عملاً اتنے بڑے لشکر کو تھوڑی نفری سے ختم کرنا کہاں اور ممکن اور یقینی تھا۔ یہ یقینی نہیں تھا، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے یقینی بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ ناممکن کو ممکن کر دکھانے والے جرنیل تھے۔ انہوں نے ایسی اسکیم بنائی جسے آج کے جنگی مبصر بے مثال کہتے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، اے میرے رفیقوں، نائب سالاروں اور کمانڈروں کو بلا کر کہا، اللہ کی قسم، تم نے جتنی کامیابیاں حاصل کی ہے یہ انسانی سطح سے بالا ہیں۔ تم نے 5 گنا قوی دشمن کو اس سے بھی زیادہ نفری کو جس طرح کاٹا اور بھگایا ہے، یہ تمہاری مافوق الفطرت طاقت تھی، یہ ایمان کی قوت ہے، تمہیں اس کا اجر اللہ دے گا۔ اب میں تمہیں ایک ایسے بڑے کٹھن امتحان میں ڈال رہا ہوں۔ ابن ولید سالار قعقاع بن عمرو نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوک دیا، کیا اتنی باتوں کو ضروری سمجھتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، ہم اس اللہ کے حکم سے لڑ رہے ہیں جس نے تجھے ہمارا امیر بنایا ہے۔ حکم دے کہ ہم آگ میں کود جائیں اور پھر ہمارے جسموں کو جلتا ہوا دیکھ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ابن عمرو، میں نے یہ باتیں اس لیے ضروری سمجھی تھیں کہ میں تمہیں آگ میں کودنے کا حکم دینے والا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی مجاہد یہ نہ کہہ دے کہ ولید کے بیٹے نے بڑا
ظالم حکم دیا تھا۔ میرے رفیقوں، ہمیں جان کی بازی لگانی ہے۔ تمام مجاہدینوں سے کہو کہ تمہارے صبر اور استقلال کا ایک اور امتحان باقی ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھنا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنی ترکیب بتائی وہ یہ تھی کہ دشمن پر رات کے وقت 3 اطراف سے حملہ کرنا ہے، اور حملے کے مقیم تک اتنی خاموشی تک پہنچنا ہے، اتنی خاموشی سے پہنچنا ہے کہ دشمن کو خبر نہ ہونے پائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے میں 5000 سوار اور پیادے تھے۔ یہ تینوں حصے ایک جگہ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر تھے، حسید، خنافس اور عین التمر۔ ان سب کو اپنے اپنے مقام سے مقررہ راستوں سے مضیح تک پہنچنا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حملے کی رات بھی مقرر کر دی تھی، اور مقام بھی، جو مضیح میں دشمن کے اجتماع گاہ سے کچھ دور تھا۔ تینوں حصوں کو رات کے وقت اس مقام پر پہنچنا تھا۔ مضیح میں دشمن کا جو لشکر خیمہ زن تھا، اس کی تعداد کے متعلق مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دشمن کی تعداد 60 سے 70 ہزار کے درمیان تھی۔ اس پر حملہ کرنے والے مجاہدین کی تعداد 15,000 تھی۔ اس قسم کی پیشگوئی کو پائے تکمیل تک پہنچانا ناممکن کی حد تک مشکل تھا۔ 5,000 ہزار کے لشکر کے لیے سفر کے دوران خاموشی برقرار رکھنا آسان نہیں تھا، لیکن بڑی سختی سے خاموشی برقرار رکھنی تھی۔ اور دوسری مشکل خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ تھی کہ وہ خود عین التمر میں تھے، جہاں ان کی فوج کا ایک حصہ تھا۔ دوسرے 2 حصوں کو حسید و خنافت سے چلنا تھا۔ انہیں قاصدوں کے ذریعے اپنے رابطے میں رکھنا تھا تاکہ حملے والے مقام پر بر وقت پہنچ سکیں۔ جو رات مقرر کی گئی تھی وہ نومبر 633 عیسوی یعنی شعبان 12 ہجری چوتھے ہفتے کی ایک رات تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے مجاہدوں کے تینوں حصے اپنے اپنے مقام سے چل پڑے۔ گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ تینوں حصوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ چند ایک آدمی لشکر کے آگے اور دائیں بائیں جا رہے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی راستے میں مل جائے تو اسے پکڑ لیں تاکہ وہ دشمن تک خبر نہ پہنچا سکے۔ دشمن کے بیدار ہو جانے کی صورت میں مجاہدین کی کامیابی شقوق میں پڑ جاتی اور دشمن گھات بھی لگا سکتا تھا۔ رات کے چلے ہوئے اسی رات نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دن کو لشکر کو چھپا کر رکھنا تھا۔ دیکھ بھال والے آدمی دور دور پھیلے رہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جاسوس دشمن کے اجتماع گاہ مضیح تک بھیج رکھے تھے۔ وہ دشمن کے متعلق اطلاعیں دے رہے تھے۔ ان کی آخری اطلاع یہ تھی کہ دشمن نے ابھی تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے جس سے پتہ چلے کہ وہ کس طرف حملے کے لیے کوچ کرنے والا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دشمن کے سالار اپنے سالار اعلیٰ بہمن جازویہ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے آ جانے سے ان کے لیے صورتحال بدل گئی تھی۔ اس کے مطابق انہوں نے اپنی ساری اسکیم بدلنی تھی۔ اس رات بھی مضیح کے خیمہ گاہ میں دشمن کا لشکر گہری نیند سو رہا تھا۔ جس رات خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے تینوں حصے بکھیر کر اور بخوبی اسکیم کے عین مطابق مضیح کے قریب مکمل خاموشی سے پہنچ گئے تھے، بعض مورخوں نے اسے محض معجزہ کہا ہے اور کچھ اسے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی دی ہوئی ٹریننگ اور ان کے پیدا کیے گئے ڈسپلن کا کرشمہ کہتے ہیں۔ آدھی رات کے بعد دشمن پر قہر ٹوٹ پڑا۔ لشکر سویا ہوا تھا۔ مجاہدین نے جگہ جگہ آگ لگا دی تھی جس کی روشنی میں اپنے اور پرائی کی پہچان آسان ہو گئی تھی۔ مدائن کے اور عیسائی قبیلوں کے اس لشکر کو سنبھلنے اور تیار ہونے کی مہلت ہی نہ ملی۔ مسلمان نعرے لگا رہے تھے۔ زخمیوں کی چیخ و پکار اس دہشت میں اضافہ کر رہی تھی جو دشمن کے لشکر پر طاری ہو رہی تھی۔
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم میں یہ للکار بڑی بلند آواز میں سنائی دیتی تھی: مدینہ کے مجاہدوں، کسی کو زندہ نہ رہنے دو، ولجا کی طرح دشمن کا صفایا کر دو۔ دشمن کے گھوڑے جہاں بندھے تھے وہیں بندھے رہے، ان کے سوار ان تک پہنچنے سے پہلے ہی کٹ رہے تھے۔ مسلمانوں نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر گھات لگائی تھی۔ اسی اندھیرے سے دشمن نے بھی فائدہ اٹھایا، کئی آتش پرست اور عیسائی زندہ نکل گئے اور ان کی اجتماع گاہ 1.5-2 میل کے رقبے میں پھیلی ہوئی تھی۔ حملہ 3 اطراف سے کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس کے آگے کا حصہ پیش کروں گا۔ تب تک اللہ حافظ۔